लिए चलेंगे आपको इस्लामाबाद, जहां इमरान खान मीडिया से बात कर रहे हैं। वजह क्या थी, जॉइंट सेशन पे ना जाने की वजह क्या थी? हमारी सेंट्रल जो कोर कमेटी थी उसमें अक्सरियत का ख्याल था कि मुझे जाना चाहिए, और एक डेमोक्रेटिक पार्टी, हमने बड़े धूमधाम से उसको जो डिबेट भी किया। और मेरी जो असल वजह थी ना जाने की वो ये थी कि मैं ये समझता था कि शाह महमूद कुरैशी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे जाके जो रेजोल्यूशन जॉइंट पास की सब ने मिलके, उसके अंदर हम क्लियर हो गए थे कि सारा मुल्क कश्मीर के ऊपर और ये जो हिंदुस्तान ने बॉर्डर में टेंशन डाली हुई है, हम सब इकट्ठे हैं। यानी हमने एक क्लियर मैसेज दे दी थी। तो इसमें हमने कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके ऊपर किसी को भी शक हो, हिंदुस्तान को शक हो कि पाकिस्तान डिवाइडेड है। जब वो हो गया, उससे पहले मैंने रायगढ़ में भी वो बात कर दी थी। लिहाजा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाने का मकसद मेरे लिए खत्म हो गया था, क्योंकि हमने सिर्फ सॉलिडारिटी दिखानी थी, वो हो गई थी। मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गया, ऑल पार्टीज के बाद जॉइंट सेशन में क्यों नहीं गया, मैं अगर आपको 1 2 3 बता दूं। नंबर 1 मेरी वजह ये थी कि नवाज शरीफ पनामा में एक मुजरिम साबित हो गए हैं। मैं एक मुजरिम के साथ को प्राइम मिनिस्टर मानने के लिए नहीं तैयार। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की अखलाकियात इतनी इन्होंने गिरा दी हैं, ये सारे लोगों ने आपस में हुकूमत कर करके और बारियां लेके और करप्शन कर करके कि इन्होंने करप्शन को एक्सेप्टेबल करवा दिया पाकिस्तान में। बुरी चीज नहीं समझी जाती, और ये सबसे बड़ा इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। जो माली नुकसान पहुंचाया वो और है, जो इन्होंने हमारी अखलाकियात तबाह की है वो सबसे बड़ा डैमेज किया है। यानी मैं अब देख रहा था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कि बिलावल भुट्टो जाके हाथ मिला रहे हैं नवाज शरीफ से, और इधर से इधर तक वो उनके दांत निकले हुए हैं। उधर नवाज शरीफ दोनों हाथ पकड़े हुए हैं और इधर से इधर उनके दांत निकले हुए हैं। वही बिलावल भुट्टो ने पब्लिक में जाके नवाज शरीफ को कहा कि जो मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार कह चुका है उसको। फिर कराची में वो कह चुके गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। अब मैं बिलावल से देख रहा हूं कि वो बड़ी खुशी से एक चोर और गद्दार से हाथ मिला रहे हैं, और जिसको गद्दार और चोर किया गया वो भी खुशी से हाथ मिला रहा है वहां। इमरान खान ये मुनाफिकत नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना अच्छा सियासतदान नहीं हूं। मैं अगर एक आदमी को कह रहा हूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू है और मैं जाके फिर वहां असेंबली में चला जाऊं, मेरे से ये नहीं होता। मैंने अपनी पार्टी को भी कहा, मैं कहा मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से वो चीज करो जो मैं कर सकता हूं। ये मेरे यानी ये एक्सपेक्ट करना कि मैं एक मुजरिम को वहां प्राइम मिनिस्टर तस्लीम कर दूं और उसकी तकरीर सुनूं। एक मुजरिम तकरीर कर रहा है और मैं बैठा उसकी तकरीर सुन रहा हूं, और कश्मीर और बॉर्डर टेंशन के पीछे छुप रहा है, और पनामा को अब लोगों की नजर उठाने के लिए कश्मीर इश्यूज इस्तेमाल कर रहा है। मैं उसको ये इजाजत नहीं दे सकता था, क्योंकि हमने फैसला तो कर लिया था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। दूसरा मेरा मसला ये है कि मुझे पता था कि हमने अगर जाना था तो एक ही चीज के लिए जाना था ना, कि सॉलिडारिटी, कि हम सब इकट्ठे हैं। मुझे डर था जो आज हुआ है वो हो जाना था जब मैं जाता। अब आज क्या हुआ है कि दिखाना था कि हम सब इकट्ठे हैं। जो असेंबली में आज हुआ है जॉइंट सेशन में, यानी क्या मैसेज गई है इससे? ऑपोजिट। उससे ये मैसेज गई है कि मुल्क डिवाइडेड है। यानी वो खुर्शीद शाह जो कि और नवाज शरीफ, इससे ज्यादा फ्रेंडली ऑपोजिशन, पहले नवाज शरीफ फ्रेंडली ऑपोजिशन थे पीपल्स पार्टी के, अब खुर्शीद शाह से ज्यादा फ्रेंडली ऑपोजिशन क्या हो सकती है? उसके बावजूद यानी कल देखना था कि इनके आपस में कैसी, जिस तरह की इनके आपस में एक दूसरे के ख्यालात का इजहारात था। नवाज शरीफ कह रहे जी मेरे साथ इधर आके आप तकरीर कर लें, यानी ये ऑपोजिशन है। लेकिन उसके बावजूद आज जो हुआ है, इससे क्या पैगाम गया है? मुझे ये डर था कि मैं जाता, बजाय हम यूनिटी का पैगाम जो हम दे चुके थे ऑल पार्टीज में, मुझे ये डर था कि इसका उल्टा चला जाना था। लिहाजा मैं इसलिए नहीं गया, और मैं समझता हूं कि मेरा बिल्कुल फैसला ठीक था।
दोनों तरह ठीक था ना, हमने यूनिटी होना था। और पहली चीज कि मैं नहीं हूं इतना बड़ा सियासतदान, मौलाना फजल रहमान है, आसिफ जरदारी है, नवाज शरीफ है, मैं नहीं हूं ऐसा। मैं नहीं जाके हाथ मिला सकता उस आदमी के साथ जिसको मैं कहूं कि मुल्क का सबसे बड़ा डाकू है, मैं नहीं कर सकता ये। उसके बाद जी ये कहा गया, मैं कल सारा सुनता रहा जी, हाँ मैं मुहिब वतन नहीं हूं, मुझे मुल्क की फिक्र नहीं है। क्या इनको मुल्क की फिक्र है? बच्चे इनके बाहर, अरबों रुपया इनके बाहर, जब मौका मिलता बाहर। 48 दिन बाहर चला गया नवाज शरीफ। मुल्क के अंदर हर किस्म के मसले मसाइल हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को सारी दुनिया में आइसोलेट कर रहा है और नवाज शरीफ वहां लंदन में है। और सुना है जब वो जा रहा था, अब ये भी नहीं पता ऑपरेशन के लिए जा रहा था या किसके लिए जा रहा था, तो किसको टेलीफोन कर रहा है? नरेंद्र मोदी को। वो दुनिया में हमें आइसोलेट कर रहा है। लेकिन ये है मुहिब वतन। पैसे बाहर, बच्चे बाहर, जायदादें बाहर, मुल्क से पैसा बाहर। और दूसरा मुहिब वतन कौन है? आसिफ जरदारी। वो भी बाहर बैठा हुआ है। किधर से पैसा आया? यहां से मुल्क से चोरी कर पैसा बाहर लेके गया हुआ है। और ये दोनों आपस में इन टच है। आसिफ जरदारी इसको पैनामा को इस्तेमाल कर रहा है एहान अली को बचाने के लिए, डॉक्टर आसिम को निकालने के लिए। उसको कोई फिक्र नहीं है करप्शन कम हो, क्योंकि वो खुद करप्ट है। ये दोनों करप्ट लोग, इन्होंने जो मिलकर करप्शन किया पाकिस्तान में, इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती थी? और बेचारी पीपल्स पार्टी क्या करती असेंबली में, जब वो अंदर से तो ये दो मिले हुए थे। तो हमने पूरा कोशिश की, हमने असेंबली का फोरम इस्तेमाल किया, हमने TORs के ऊपर इकट्ठे बैठे। मैं पीछे भी खड़ा हो गया खुर्शीद शाह के। पता है कि खुर्शीद शाह नवाज शरीफ के पेरोल के ऊपर है, क्योंकि वो तो खुद ही उनके वजीरों ने कह दिया कि खुर्शीद शाह ने कितने फायदे उठाए हुए नवाज शरीफ से। उसके बावजूद मैंने कहा ये मुझे कोई ना कहे कि मैं पार्लियामेंट को वैल्यू नहीं करता, मैं मौका नहीं देता पाकिस्तान के इदारों को। मैं पीछे भी खड़ा हो गया, सब कुछ पता होते हुए कि खुर्शीद शाह के ऊपर खुद करप्शन के केसेस हैं। उसके बावजूद हमें लटकाया गया, TORs लंबे किए गए। ख्वाजा आसिफ ने कह ही दिया कि मियां साहब कोई फिक्र ना करो, थोड़ी देर के बाद लोग भूल जाएंगे। यानी अरबों रुपया मुल्क का पैसा चोरी करके के इल्जामात हैं, इल्जामाती सबूत हैं। और मिनिस्टर कह रहा है नवाज शरीफ को, बजाय कि जवाब दो, वो कह रहे जी लोग भूल जाएंगे इस सब चीज को, फिक्र ना करें। क्योंकि उन्हें पता था कि इसको लटका दो, TORs को, सारी इशू को लटका दो और आहिस्ता आहिस्ता लोग भूल जाएंगे। हमने जब देखा कि कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, हमने उसके बाद सड़कों पे निकले। और आज अगर तहरीक इंसाफ सड़कों पे ना होती, पैनामा का इशू खत्म हो चुका होता, दफना दिया होता इस इशू को। जिस तरह के और करप्शन के इतने केसेस बड़े बड़े खत्म होते हैं, ये पैनामा का भी खत्म हो जाना था। और जब हम निकले सड़कों पे तो क्या कहते हैं जी, ये खुर्शीद शाह वगैरह जी सोलो फ्लाइट ले ली है, सोलो फ्लाइट ले ली है जी। अगर हम आपके साथ खड़े हैं तो नतीजा नहीं निकल रहा, सड़कों पे निकलते हैं तो सोलो फ्लाइट ले रही है और आप निकल नहीं रहे और खुद कह रहे हैं जी हम आप जा रहे हैं, हम आप निकल रहे हैं, कल निकल रहे हैं, परसों निकल रहे हैं। ये इनकी मिली भगत है। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो वाकई एहतसाब चाहते हैं। मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ हो रही है। मुझे पता है कि एतजाज हसन जैसे लोग हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की कि नवाज शरीफ का एहतसाब हो, लेकिन पीछे बैठा हुआ है आसिफ जरदारी। और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ एक ही चीज है, दोनों इस मुल्क के करप्शन किंग हैं, दोनों ने मिलकर इसको मुल्क को लूटा है। ये किसी सूरत आसिफ जरदारी नहीं चाहेगा कि एहतसाब हो नवाज शरीफ का, क्योंकि अगली बारी आसिफ जरदारी की होगी। इसलिए जो मर्जी करे बिलावल भुट्टो, जो मर्जी करे, जो मर्जी स्टेटमेंट्स दे, जब तक आसिफ जरदारी है ये दोनों की मिली भगत है। ये सबुटाज करेंगे सारा एहतसाब इस मुल्क पर। और हमें भी खुद कुछ करना नहीं है, पब्लिक में आके हमें भी रोक रहे हैं कि आप भी ना पब्लिक में जाएं। जो सोलो फ्लाइट ले ली इन्होंने, सोलो फ्लाइट ना ले तो और कौन सी फ्लाइट ले? आपकी तो फ्लाइट क्या, आप क्रैश लैंड किए हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, आप तो उनकी पूरी मदद कर रहे हैं, अंदर से मिले हुए हैं आप इनके साथ। लिहाजा मेरी पीपल्स पार्टी को एक रिक्वेस्ट है कि पीपल्स पार्टी अगर अपने आप को बचाना है, आप तबाह हो रहे हैं, आपका वजूद खत्म हो रहा है। आसिफ जरदारी वो काम कर गए जो कोई डिक्टेटर नहीं कर सकता था आपके ऊपर।
میں پیپلز پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی جس طرح MQM نے -1 فارمولا نکالا، آپ بھی -1 فارمولا لے کے آئیں، زرداری سے اپنی جان چھوڑائیں اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ وہ خود تو باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا یہ کمال ہے، یہ محب وطن ہے، نواز شریف سارا وقت باہر، جب اس کو 70 کروڑ روپیہ باہر ٹورز پہ خرچ کر چکا ہے، وہاں باچا خان یونیورسٹی میں بیچارے 19 بچے نوجوان مرے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اور نواز شریف ہیرڈز میں شاپنگ کر رہے ہیں۔ ابھی وہ بارڈر کے اوپر ٹینشن ہے، نواز شریف لندن میں گوچی میں شاپنگ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کئی اور مسئلے ہوئے تھے، ہاں جب وہ گئے ہوئے تھے علاج کروانے تو کدھر نظر آ رہے ہیں جناب؟ 7 رو میں سوٹ خرید رہے ہیں، سب سے مہنگی دکان۔ یعنی یہ ہے محب وطن لوگ، ان کو ملک کی فکر ہے۔ وہ نواز شریف آج اگر مودی کبھی بھی اس طرح نہ ہوتا، اگر نواز شریف اسے غلط سگنل نہ دیتا، انڈیا گیا پہلی دفعہ اس کی انوگریشن پہ، تو حریت سے نہیں ٹائم ملا ملنے کو، حریت لیڈرز کے کشمیری لیڈر سے نہیں ملا، ملتا کس کو ہے؟ اب بزنس مین کے گھر چلا جاتا ہے چائے پہ اپنے بیٹے کے بزنس پارٹنر کے ساتھ۔ تو سگنل تو انہوں نے غلط دی ہیں۔ نریندر مودی ہر جگہ پاکستان کو آئسولیٹ کر رہا تھا اور یہ اس کو دوست بنایا ہوا تھا اس نے۔ آج ہم اس سٹیج پہ ہوتے ہی نہ اگر نواز شریف لیڈرشپ شو کرتا اور ان کو اگر پاکستان کی فکر ہوتی، جو یہ انہوں نے ڈرامہ کیا ہے یہ جوائنٹ سیشن کے اندر، یہ جوائنٹ سیشن کی ضرورت ہی نہ ہوتی اگر یہ پہلے صحیح معنی میں لیڈرشپ دیتا۔ اب میں آ رہا ہوں کہ ہم آپ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ ہمیں پوری کوشش کی سارے پاکستان کے انصاف کے اداروں کو کہ ایکشن لیں۔ 6 مہینے ہو گئے، پھر سے میں کہہ رہا ہوں، پیناما میں ثبوت ملے کرپشن کے، الزامات نہیں ہیں۔ کسی پاکستان کے انصاف کے ادارے نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ نیب کا آپ کے سامنے ہے، دونوں نے خورشید شاہ اور نواز شریف نے اپنا نیب کا آدمی بٹھایا ہوا ہے۔ کیا کرنا تھا نیب کے آدمی نے؟ اس نے جا کے پیک کے سامنے، ادھر بھی خورشید شاہ بیٹھا ہے، کہتا جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی نہ FBR سے کوئی امید ہے، نہ یہاں کی الیکشن کمیشن سے کوئی امید ہے۔ امید ابھی لگائی ہوئی ہے سپریم کورٹ سے۔ میں اب کہنا کچھ نہیں چاہتا، لیکن سپریم کورٹ کو تو اس کے اوپر اتنا بڑا نیشنل ایشو ہے، عوام کا اربوں روپیہ چوری ہوا ہے، تو ہم سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ڈھونڈیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ اور میں سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ ماضی میں آپ نے سو موٹو ایکشن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لیے ہیں، اتنا بڑا ایشو ہے۔ یعنی ملک کے ایک تو کرپشن کا الزام ہے، ایک ادارے تباہ کیے کرپشن کرنے میں، اور جب ادارے تباہ ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ صرف مغرب میں اگر ادارے ملک وہاں خوشحالی ہے تو ادارے مضبوط ہیں، یہاں ادارے ختم کر دیے انہوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے۔ اس لیے ہمیں امید اگر ہے تھوڑی بہت ابھی بھی سپریم کورٹ سے ہے، لیکن مجھے اصل امید پاکستان کی عوام سے ہے۔ میں پاکستان کی عوام کو رائے ونڈ میں تو دعوت دی تھی، وہاں تو میں نے آپ کو دعوت دی تھی نا، اور میں ابھی بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنا مشکل وینیو پہ، یعنی الگ ہٹ کے اس طرح پبلک آئی ہو جس طرح رائے ونڈ آئی ہے۔ میں آج بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں پہلے تو آپ کو دعوت دی تھی، آج میں آپ کو اپیل کر رہا ہوں، میں پاکستانی قوم کو اپیل کر رہا ہوں کہ 30 اکتوبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد آنا ہے۔ اور یہ جو میری آپ کو اپیل ہے، یہ آپ کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے ہے۔ یہ ہمارا ملک انہوں نے کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہ بڑی شور مچا رہے ہیں کہ جی ہم نیشنل اسمبلی میں، یہ ابھی جو جوائنٹ سیشن میں نے جو پہلے دن تقریریں سنی تھی، کھوکھلی تقریریں۔ اگر آپ نے ملک کو اندر سے ہی کھوکھلا کر دیا ہے، آج قرضے مقروض کر کے رکھ دیا ملک کو، ادارے تباہ کر دیے کرپشن کر کے، ایک دوسرے کی کرپشن بچاتے ہو، کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، ہر چیز اٹھاؤ کرپشن ہے، آپ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں کسی کے سامنے؟ سوویت یونین دنیا کی سپر پاور تھی، جدید ان کے ہتھیار تھے، ایٹامک پاور تھی، اندر سے جب کھوکھلی ہو گئی تو ان کو کسی کو اٹیک کرنا ہی نہیں پڑا سوویت یونین کو ختم کرنے کے لیے۔ آج پاکستان کا یہ حال، یہ اندر سے ہمیں کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یہ جو باہر ہر دوسرے دن باہر اپنے محلات اور وہ انجوائے کرنے جاتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان اندر سے کیا ہو رہا ہے، قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں۔
میں اپنی عوام کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں 30 کو کہ آپ نے اگر اپنا ملک بچانا ہے، اب یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا. آج آپ سٹینڈ نہیں لیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے بچے ان کے بچوں کی غلامی کریں گے. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ اوپر مافیا کنٹرول ہے. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، کلیپٹوکریسی ہے. جمہوریت کے نام پہ لوٹ مار ہے. جس ملک میں ادارے ہی ختم ہو جائیں، جس ملک میں جمہوری ادارے ڈیلیوری نہ کریں اور دھاندلی سے پاور میں آ جائیں، آپ تو ان کو کبھی ہٹا ہی نہیں سکتے. یہ تو باریاں لیتے رہیں گے. اس لیے یہ وقت ہے پاکستانی قوم کو میں آج اپیل کر رہا ہوں، دعوت نہیں دے رہا، میں اپیل کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ اسلام آباد میں اپنے سب نے 30 اکتوبر کو آنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان ان کو دکھائیں گے اس مافیا کو کہ پاکستانی ایک زندہ دل قوم ہے. وہ تیار ہے، وہ تبدیلی کے لیے تیار ہے، وہ اس کرپٹ سٹیٹس کو کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. یہ جو گٹھ جوڑ اوپر بنا ہوا ہے زرداری کا اور نواز شریف کا، لوگ سمجھ بیٹھے ہیں اس کو، سب تیار ہیں. ہمارا سوشل میڈیا ایک ہتھیار آ گیا ہے جس کی بے پناہ ریچ ہے. سوشل میڈیا نے نوجوانوں کو جگا دیا ہے، ان کو ہر ایشو کی سمجھ ہے. اب میں نوجوانوں کو کہتا ہوں، میں کسانوں کو کہتا ہوں، میں مزدوروں کو کہتا ہوں، میں پروفیشنلز کو کہتا ہوں، میں ہر پاکستانی کو کہتا ہوں کہ یہ آپ 30 اکتوبر آپ کی ایک آپ کا ایک موقع ہے کہ ہم اس سارے سٹیٹس کو ایک دفعہ فارغ کریں. میں اسلام آباد کے لوگوں کو اور پنڈی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے آپ کو مشکلیں پڑیں گی، آپ کو تھوڑا مشکل وقت آئے گا، مجھے یہ پتہ ہے. لیکن میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا عظیم اسکالر ارسطو، اس کی میں کوٹیشن دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا جب معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہو، سارے شہری انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے سوائے 2 طبقوں کے، جو خود غرض ہیں، جو اپنا سوچ رہے ہیں، اپنے گھر کا چلے جی میرا تو گھر ٹھیک ہے، میرے تو بچے اچھے اسکولوں میں جا رہے ہیں، میری تو فیکٹری چل رہی ہے، میری تو دکان چل رہی ہے، باہر میں جائے باقی پاکستان. تو اس نے کہا یا خود غرض نہیں نکلے گا اور یا بزدل نہیں نکلے گا کہ اچھا جی وہ پولیس سے ڈنڈے نہ مارے، کہ بزدل نہیں نکلے گا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ بزدل ہیں، کیا آپ خود غرض ہیں، یا کیا آپ وہ پاکستانی ہیں جس کو فکر ہے کہ ہمارا ملک نیچے جا رہا ہے اور ہم اپنے ملک میں ایک انصاف کی آواز بلند کرنے لگے ہیں. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ ظلم اور ناانصافی کے خلاف آپ کھڑے ہوں. آپ بھیڑ بکریوں کی طرح نہ بیٹھے. جانور نہیں کھڑے ہوتے ظلم کے خلاف، انسان کھڑا ہوتا ہے، انسان اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یہ ہے ٹائم آپ کے لیے کھڑے ہونے کا. میں سب کو دعوت دے رہا ہوں، 1 منٹ، میں آپ سب کو اپیل کر رہا ہوں، دعوت نہیں اپیل کر رہا ہوں. آپ نے سب نے 30 کو آنا ہے اور انشاءاللہ ہم تب تک یہاں سے نہیں ہلیں گے جب تک 2 چیزیں، یا نواز شریف استعفیٰ دے گا، آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کا پیناما میں نام آیا، اس نے استعفیٰ دیا، اور یا نواز شریف اپنے آپ کو احتساب کے لیے کھڑا کرے گا، جو کہ ڈیوڈ کیمرون، جس کا نام برطانیہ کے پرائم منسٹر میں پیناما میں آیا تھا، اس نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا. 2 چیزیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ اس کا احتساب ہو اور نہ وہ استعفیٰ دے. میں آخری بات کر رہا ہوں، پختونخوا کی اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوئی پیناما کے اوپر کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. مجھے حیرت ہوئی کہ نون لیگ نے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، ویٹو کر دی. میں نون لیگ والوں سے پوچھتا ہوں کہ پیناما کے اندر ثابت ہو گیا پاکستان سے اربوں روپیہ چوری ہو کے باہر گیا، یعنی عوام کا پیسہ چوری ہو کے باہر گیا. آپ عوام کے نمائندے ہیں، آپ اس کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ کو تو کہنا چاہیے کہ انویسٹیگیشن ہو. یا آپ کا صرف کام ہے کہ نواز شریف خاندان کی کرپشن کو بچانا؟ کیا آپ کس طرح کے پارلیمنٹیرینز ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ انویسٹیگیشن ہی نہیں ہونی چاہیے؟ اور دوسرا، ANP اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے ایبسٹین کر دیا. میں ان دونوں جماعتوں سے پوچھتا ہوں، آپ کس طرح کی ڈیموکریٹک جماعتیں ہو؟ آپ کہتے ہیں جی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے یہ تو نہیں کہا سزا ہونی چاہیے،
ہم نے کہا پیناما میں جو چیزیں ہیں اس پہ انویسٹیگیٹ کریں. سیکرٹری ہے ٹی آر ہاں اور اے این پی شاہ جی نے جس نے سائن کیے ہوئے ٹی آرز پہ اس نے بھی ایبسٹین کر دیا. تو اس کا مطلب کہ یہ سارا سٹیٹس کو اکٹھا ہے. یہ نورا کشتی کھیل رہے تھے ٹی آرز کی, یہ احتساب نہیں چاہ رہے تھے. خان صاحب سوال میرا یہ تھا, کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسا ہو گئی, کیوں نہیں آپ خیبر پختونخوا اسمبلی سے استعفا دیتے یا اسمبلی ڈیزالو کرنے کی گورنر کو ایڈوائز کرتے, قومی اسمبلی یا سینٹ سے بھی استعفا دے کے مسئلہ حل ہو. یہ پھر عوام کو مشکلات ہوں گی, غریب مسکین جو دیہڑی دار مزدور ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. سر پہلی چیز کہ ابھی تو پرائم منسٹر, ہم تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ چلی جائے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اپنے آپ کو احتساب کے سامنے کھڑا کرے. آئس لینڈ کا پرائم منسٹر کا نام بالکل وہی تھا جو نواز شریف کی طرح آیا, اس کی بھی بیوی کا نام آیا تھا, اس کی بیٹی کا ہے, تو اس نے استعفا دے دیا, ان کے کسی اور آ گیا, ان کا پارٹی کا بن گیا اور وہ پرائم منسٹر بن گیا اور جمہوریت اور مضبوط ہو گئی. تو میں نے تو کہا کہ نواز شریف کا نام آیا, اس کا احتساب ہونا چاہیے. دوسری چیز کہ پختونخوا کی گورنمنٹ کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے اسمبلیوں سے استعفے دے دیں, اور ہم صرف بائیکاٹ کر رہے ہیں اسمبلی کی جب تک نواز شریف استعفا یا احتساب کے لیے پیش کرے یا استعفا دے. اور تیسری چیز دیکھیں جی, آپ یہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو مشکل پڑے گی, بالکل لوگوں کو مشکل پڑے گی. اگر آپ اس ملک میں ایک کرپٹ نظام کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کو مشکلیں پڑیں گی, آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی. یا ابھی تھوڑی سی مشکلیں لے لیں اور یا پھر تباہی دیکھیں ملک کی جس طرف جا رہا ہے تیزی سے, کہ بچہ مقروض ہو رہا ہے, کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں, یا اسی مافیا کے نیچے بیٹھے رہیں, تو یا تو فیصلہ کر لیں. یہ بتائیے گا 30 اکتوبر کو آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں یا جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اور کیا جگہ کا بھی آج کے اجلاس میں تعین کیا گیا کہ کس جگہ پر آپ یہ احتجاج اپنا کریں گے؟ ون ڈے ہوگا. دیکھیے جی, یہ تو آپ کو اب آہستہ آہستہ ڈیٹیلز پتہ چلے گی. اب سے میری ساری پارٹی تیاری کر رہی ہے 30 کے لیے, ہم پوری پلاننگ کر رہے ہیں. میں نے 30 سپٹمبر کو ایک چیز کہی تھی, ہم ان کو اسلام آباد میں حکومت نہیں کرنے دیں گے. اب ساری پلاننگ چل رہی ہے کہ ہم نے یہ کیسے کرنا ہے. ہاں صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا اپنی جگہ پہ ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, ایک ریگولر میڈیا جو ہے وہ بھی 15 سال سے آپ کی کوریج کرتا ہے, اس کو بھی شکریہ ادا کر دیجیے گا ضرور. اور دوسری بات یہ ہے خان صاحب کہ ہم نے دھرنے بھی دیکھے, ہم نے جلسے بھی دیکھے, پھر دوبارہ اسلام آباد کی باری ہی کیوں, کوئی اور شہر کیوں نہیں؟ پہلے تو میں بالکل تقا خان آپ نے ٹھیک کہا, یعنی میڈیا کی جو قربانیاں ہیں اور جس طرح میڈیا نے اس ملک میں, اور خاص طور پہ آپ کے لیول کے میڈیا, کیونکہ جب شیلنگ ہو رہی تھی 30 اگست کی رات کو 2014 میں, تو جس طرح میڈیا نے کوریج دیا اس چیز کو, تو وہ تو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو. میں دوسری چیز یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ نے کہا اسلام آباد کیوں, کیونکہ گورنمنٹ اسلام آباد میں ہے. اصل میں ہم باقی شہروں میں کیوں جائیں جبکہ گورنمنٹ یہاں ہے. آپ کی حکومت KPK میں آئی اور آپ وہاں پر CM نہیں بنے, بہت اچھی بات ہے, آپ پارٹی کو ورسی کر رہے ہیں. آپ کے اوپر اب الزام یہ لگتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, دھرنے جلوس جلسے, یہ پرائم منسٹر بننے کے لیے آپ کر رہے ہیں. اگر آپ کی پارٹی سچویشن میں ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ فارم کرے تو کیا آپ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے؟ میں ایک بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ باری باری کہا جاتا ہے کہ آپ پرائم منسٹر بننے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. میں کرپشن کے خلاف کھڑا ہوں تو پکڑا نواز شریف ادھر جاتا ہے. میں اپوزیشن کا, مجھے بتائیں اور کام ہے کیا, مجھے بتائیں. میں قانون سازی نہیں کر سکتا, میں گورنمنٹ نہیں چلا رہا. میرا تو صرف, اگر مجھے الیکٹ کیا لوگوں نے, تو میرا تو کام ہی ایک ہے کہ گورنمنٹ جب قانون توڑے یا پبلک کا پیسہ چوری ہو تو میں اپنی آواز بلند کروں. میں آواز بلند کرتا ہوں, کہتے پرائم منسٹر بن رہا ہے. اس سے پہلے 4 حلقے مانگے میں نے, 413 پٹیشنز میں سے 4 پٹیشنز مانگی. انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے. مجھے کوئی کیلکولیٹ کر کے بتا دے کہ 4 حلقوں سے میں پرائم منسٹر کیسے بن جانا تھا. یہ بہت بڑی, یہ موٹو گینگ, مریم کی موٹو گینگ کا پورا پروپیگنڈا ہے. جب ان کی کرپشن پہ ہو, جب ان کی دھاندلی پہ ہو, جناب یہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے. ہر کوئی پرائم منسٹر بن کے اپنی فیکٹریاں نہیں لگانا چاہتا, پیسے نہیں لوٹنا چاہتا, ہر کوئی اس لیے نہیں بنتا. جی پہلے 126 دن کا آپ نے دھرنا دیا, تو آپ وہ کتنی تیاری کر کے آئے ہیں؟ آپ
یہ دیکھیں جی 100 آپ کو ڈیٹیلز دیں گے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو 126 دن کے دھرنے نے ہماری ٹریننگ کروائی اور پریکٹس کروائی ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. خان صاحب جب ایمرجنسی کی باری آتی ہے تمام وزراء اتنا نہیں بولتے، خاموش رہتے ہیں، زیادہ آپ پر بہت زیادہ تنگ کیے جاتے ہیں. آپ جب 30 ستمبر کا جلسہ کر رہے تھے اسی دوران ایک وفاقی وزیر کی جانب سے، پرویز رشید کی جانب سے فوجی جرنیلوں کے بارے میں انتہائی لو لیول کی باتیں کی گئی ہیں، جلسے میں سریام اور سرکاری ٹی وی پر وہ نشر بھی کی گئی ہیں. بڑی ایسی باتیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی پبلکلی. کیا کہیں کہ کیا فوج جب LSE پہ لڑ رہی ہے تو اس طرح کی باتیں کرنا جائز ہے کیا؟ دیکھیں میں اس لیے بھی اس ڈرامے میں شرکت نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ جو انہوں نے جوائنٹ سیشن بنایا ہے، ایک برکا دت اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ کھٹمانڈو میں جب کوئی میٹنگ ہو رہی تھی تو جندال جو بھی یہ بزنس مین ہے، اس نے خفیہ میٹنگ کروائی نواز شریف کی اور مودی کی. اور وہ میٹنگ کیوں خفیہ کروائی؟ مودی کو ڈر تھا اپنے رائٹ ونگ سے اور نواز شریف کو اپنی فوج سے ڈر تھا. اب کوئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی دنیا کا پرائم منسٹر اپنی فوج سے ڈر کے یہ کرتا ہے؟ اور دوسری چیز، جب نواز شریف نے وہ، اب میں کیا کہوں، وہ ڈر کے تقریر کی یونائٹڈ نیشنز میں، تو مودی کہتا ہے کہ یہ جنرل رحیل کے پریشر میں اس نے کیا. یہ خود نہیں، یہ نواز شریف نہیں بول رہا تھا، یہ جنرل رحیل کے پریشر کی وجہ سے کیا. اب دیکھیں ایک منٹ اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں، کون سا دنیا کا پرائم منسٹر اس تاثر کی بھی اجازت دیتا ہے؟ اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ ملک میں پورا کنٹرول اور مین چیف ایگزیکٹو بنے اور اپنی ساری پالیسیز امپلیمنٹ کروا سکے، ریزائن کر دے. اگر نہیں ہے تو ریزائن کر دے، اور اگر نہیں کرتا تو اپنی فوج کو کیوں بدنام کرواتا ہے؟ آخری سوال. آپ نے اپنی گفتگو میں جنرل رحیل کا ذکر کیا ہے، مجھے پھر آج ٹائمنگ کے حوالے سے سوال کرنا ہے آپ سے. جنرل رحیل جا رہے ہیں نومبر میں، آپ جا رہے ہیں 30 اکتوبر کو اسٹرائک پہ جا رہے ہیں. ایک زمانہ تھا وحید کاکڑ کو بے نظیر بھٹو ایکسٹینشن دینا چاہتی تھی، نواز شریف کے پریشر پہ ایسا نہیں کر سکی وہ. آپ کلیئر کٹ اپنی پالیسی بتائیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ضرب عزم ایکسرسائز ہو رہی ہے اور جو دیگر معاملات میں رحیل شوڈ کنٹینیو اور ہی شوڈ گو اکارڈنگ ٹو ہز ٹائم؟ دیکھیے یہ اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ مجھے ایک آپ کی ایک سوچ. سنو مجھے یہ بتائیں کہ ایک منٹ مجھے یہ بتائیں، میرا اس سے کیا تعلق ہے کہ کون فوج میں CNC بنے، آرمی چیف بنے، کون نہ بنے؟ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ ایک منٹ سن تو لو. یہ بدقسمتی ہے ہماری، یہ موٹو گینگ کے 2 پروپیگنڈے ہیں. جب آپ نکلے دھاندلی میں جو 22 پارٹیز کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی، تو ہم اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تفتیش کرو. وہ کہتے ہیں جی یا پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے یا فوج کے کہنے پہ ہو رہا ہے. اب پھر پکڑا جاتا ہے وہ باہر نواز شریف، رنگے ہاتھ پکڑا جاتا ہے پیناما پیپرز میں. میں وہ کر رہا ہوں جو اپوزیشن کرتی ہے، اور ساری اپوزیشن ہمارے ساتھ اکٹھی ہے TORs پہ. اس کے باوجود یہ جی فوج کو لے کے آ رہے ہیں اور یا یہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. یہ پروپیگنڈا، بڑا پیسہ اس کے پیچھے چل رہا ہے. عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ مریم بی بی کا یہ سیل بنا ہوا ہے. اس کا کام ہی ڈس انفارمیشن ہے، لیکن عوام اس سے زیادہ عقل مند